बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नौशीन खान और आज के K2 सहर खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ हमेशा की तरह होते हैं मुदस्सिर अली जी। और नौशीन। आज का प्रोग्राम वैसे हम क्योंकि मुहर्रम स्टार्ट हो चुका है, ये इस्लाम एक पहला महीना होता है और इसमें जो वाक़यात और ख़ास तौर पे ये फर्स्ट से 10 मुहर्रम तक ये बहुत अहमियत रखता है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हम अपने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में जब हम मज़हब की बात करते हैं तो बिल्कुल जी वो हमारी हर प्रोग्राम में उनकी अहमियत जो है ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बेसिकली मुसलमान होने के नाते हम सारे जितने भी हैं, जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि हमारे जो ये तारीख़ी दिन है, तारीख़ी वाक़यात से, मजहबी तारीख़ के हवाले से इनकी अहमियत के हवाले से ख़ास तौर पे मैं ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी नौजवान हैं उनको प्रॉपर इन चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए कि ये वाक़यात इनके हवाले से क्या क्या कब क्या हुआ था। और बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि मज़ीद अपने इस प्रोग्राम में नौशीन हमारे आज के जो मेहमान हैं हम उनसे सवालात करेंगे इस मुहर्रम उल हराम के हवाले से, उनकी अहमियत के हवाले से, वाक़या करबला के हवाले से। बिल्कुल, मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि जो मजहबी तारीख़ है उससे वाक़फ़ियत आगाही बड़ी ज़रूरी है, चाहे हमारे बच्चे हैं, घर में जितने भी अफराद हैं, सबके लिए, क्योंकि ये हमें इनसे बहुत असबाब मिलते हैं जिन पे हम अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को आसान और अच्छा कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप बता रहे थे कि आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे गेस्ट हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और साहिबजादा मोहम्मद आलमगीर, और ये मजहबी स्कॉलर हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं हमारे मजहबी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं। K2 टेलीविज़न पे आप पहले भी इनको देख चुके हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में देख चुके हैं, तो हम आज के प्रोग्राम में उन्हें खुशामदीद कहेंगे। और अस्सलाम वालेकुम आलमगीर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज गिरामी। अच्छा आलमगीर, हम आज ना प्रोग्राम का बाकायदा जब आगाज़ करते हैं तो मेरे जहन में पहले एक क्वेश्चन जब आता है तो हम अगर मुहर्रम उल हराम के हवाले से बात करें और उन मुहर्रम उल हराम की हुर्मत और अहमियत के हवाले से हमारे नाजरीन को आप क्या उनको बात करना, शेयर करना चाहेंगे? एक तो बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा की तरह K2 आपका शुक्रिया, और मुदस्सिर भाई का, आपकी टीम का, आपके ABT चैनल का। हमेशा की तरह जब भी कोई हमारा इस्लामिक डे आता है जी, इस्लाम के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, मिलाद की सेलिब्रेशन के हवाले से, मिराज के हवाले से आप एक खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आते हैं और लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं इस्लाम, मोहब्बत का, अमन का, रबादारी का, इखलाक का, और हमेशा एक मुस्बत जो पहलू है वो K2 लोगों के तक पहुंचाता है। बिल्कुल ऐसा और उसका मकसद ही यही है कि जहाँ जहाँ खुद सीख रहे हैं वहाँ वो अमल भी लोगों तक पहुँचाया जाए। ये इल्म नाफ़े है और ये इल्म नाफ़े वाला अमल वो है जो सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक चाहे चीन जाना पड़े इल्म हासिल करो। तो हमेशा की तरह आपको मुबारकबाद कि आपने इस ख़ास इवेंट पर मुहर्रम उल हराम के इस मौका पर कि जहाँ दुनिया भर में उशाक रसूल और खानवादा रसूल, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले, आपसे अक़ीदत रखने वाले, आपके चाहने वाले बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ इस महीने को बाबरकत समझ के, और ये हुर्मत वाली महीनों में से एक महीना है। सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से मिलता है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद उस रोज़ों, जो रमज़ान के रोज़े, फ़र्ज़ रोज़ों के बाद जिसकी ज़्यादा अहमियत है वो मुहर्रम उल हराम का महीना है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की हुर्मत के हवाले से, इस महीने की अज़मत के हवाले से क्या फरमाया, और फरमाया रमज़ानुल मुबारक के महीनों के बाद ये जो महीना आता है ये मुहर्रम उल हराम का 9 और 10 आशूरा वाले दिन का रोज़ा रखो, क्योंकि पहले ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी ये कॉन्सेप्ट एक रोज़ों का कॉन्सेप्ट था, रोज़े रखे जाते थे, लेकिन क्योंकि सरकार ने फरमाया हम और वो
یہودی متشابہ نہ ہو جائیں، اس لیے یا 8-9 کا رکھو یا 9-10 کا روزہ رکھو. تو اس کی اہمیت سے خوب اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. جس طرح رمضان المبارک میں برکات، رحمتیں، برکتیں، وہ موسم جو لوٹنے کا ہوتا ہے، ابر بہاراں کا موسم ہوتا ہے، اس مہینے بھی رب کی رحمتیں جوش مار رہی ہوتی ہیں. ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے مجھ سے کوئی مناجات مانگنے والا، اور کہنے والا کیا کہتا ہے، پھر آیا ہے محرم کا مہینہ، لوٹاؤ پھر سے اشکوں کا خزینہ. پھر آیا ہے محرم کا مہینہ، لوٹاؤ پھر اشکوں کا خزینہ. چمن والو علی اصغر سے سیکھو خزاں میں مسکرانے کا کرینہ. چمن والو علی اصغر سے سیکھو خزاں میں مسکرانے کا کرینہ. یہ کس پیاسے نے ٹھکرایا ہے پانی، یہ کس پیاسے نے ٹھکرایا ہے پانی، کہ دریا کی جبی پہ ہے پسینہ، اور ہوا عباس کا چہرہ چھپا لے، ہوا عباس کا چہرہ چھپا لے، کہ مقتل میں چلی آئی سکینہ. یہ مہینہ کیا کہنا ہے اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے، رفت کے حوالے سے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق حضور نے کہا تھا اس مہینے کے اندر وہ 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے کانسیپٹ حضور نے دیا تھا. فرمایا کربلا کی دھرتی پر میرا جانثار، میں جس سے محبت کرتا ہوں، حسین منی وانا من الحسینی، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کربلا کی دھرتی پر ایک ایسا جانثار آئے گا، ایک ایسا شاہ سوار آئے گا کہ کائنات ان کے لیے بنی ہے، ان کے نانا کے لیے، لیکن یہ کائنات کا ہر ذرہ اور اپنا کنبہ لٹا رہے ہوں گے کربلا کے میدان میں صرف اسلام کی آبیاری کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل جی، اس مہینے کی حرمت احترام جو ہے ہم سب پہ واجب ہے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب یہ اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو بالکل جو ہمارا مذہب بتا رہا ہے کہ اس کی احترام ہم نے کس طرح کرنا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم مزید بھی جانیں گے عالمگیر صاحب سے، کیونکہ آج یہ موجود ہے، اور کوشش کریں گے کہ واقعہ کربلا کے اندر کیا کیا درس ہمیں ملا ہے ہم وہ اپنے ناظرین صبر کا ملتا ہے. اس کے حوالے سے مزید ہم آگے عالمگیر بھائی سے سوال کریں گے. اچھا، ہم اگر حضرت امام حسین آپ کی بات ایک رہ گئی، میں وہ جو کوسچن آپ نے کیا تھا کہ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام. ایگزیکٹلی نوجوان، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، اگر آپ اس بات کو سمجھیں، میں محسن کی اس بات کو ڈلیور کر سکوں، سمجھا سکوں. اے رب کائنات پنجتن پاک کے خالق، اے رب کائنات پنجتن پاک کے خالق، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، اور جوانوں کو ملے ولولہ اونو محمد، جوانوں کو ملے ولولہ اونو محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعا کا اثر دے. یعنی یہ مہینہ اور رمضان المبارک کے بعد حرمت والا مہینہ، یہ مہینہ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے نوجوان کس طرف آئیں. نوجوان جو آج بے راروی کا شکار ہیں، اور اس کے اندر امام علی مقام امام حسین کا کردار روز روشن کی طرح آیا ہے. یہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں نا یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا. آج بھی حسین کا نام لینے والا، اپنے ہوں بیگانے ہوں، دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، حسین حسین کر رہے ہیں. یزید کا کسی کو نام تک نہیں پتا. یزید آج بھی لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. جوش مجلیہ نے آبادی نے کہا تھا ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اور حسین کا کردار آج بھی روز روشن کی طرح آیا ہے. جنت کے وارث ہیں، جنت عطا کرنے والے ہیں، جنت تقسیم کرنے والے ہیں. پھر بھی حسین نے بتایا ظالم کے سامنے ڈٹ جانا یہی حسینیت ہے. سبحان اللہ. یزیدی قوتوں کو پاش کرنا یہ حسینیت ہے. جو میسج اصل میں جو گیا نا وہ یہی ہے کہ آپ نے کہ جھکنا نہیں ہے. بالکل حق کے اوپر کھڑا رہنا، آپ نے ہونا ہے، اور حق کے لیے آپ کی اگر جان بھی جاتی ہے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسی بات ہے. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو بالکل جی، ہم آج جو اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو میرے خیال سے جس طرح عالمگیر صاحب نے کہا تو یہی ایک کمی ہے کہ ہماری واقفیت اتنی نہیں ہے اپنی تاریخ سے. ان سے جو اسباق مل رہے ہیں، سبق مل رہے ہیں، ہم ان سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے. وہ جو آپ نے کہا نا مدثر بھائی، جو آپ نے سوال بھی کیا، اس میں بات جو محترمہ فرما رہی ہیں
کہ مولا علی مشکل کشا کا فرمان ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے. اور آج موجودہ وقت میں اس ملک کے اندر بھی دیکھ لیجئے، دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھ لیجئے، ہمارے حاکمیوں کے لیے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اصل تو اور جب آپ ایمان کی وہ جو گھٹیا ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ پہلے زبان سے اظہار کرو، بالکل نہیں تو پھر اس کا قلم کے ذریعے اظہار کرو. سب سے گھٹیا ترین نشانی ہے دل میں برا جانو. بالکل. تو خوف خدا رکھنے کے لیے جو ہمارے ہاں ہمیں اسلام تو یہ نہیں روزے روشن کی طرح بتا رہا ہے، مذہب کا تعلق صرف 10% ہے، 90% تو اسلام ہمیں ایڈیکیٹ سکھا رہا ہے. بالکل اخلاقیات بیٹھنا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ میل جل کس طرح رکھنی ہے. بنو نجران کے وہ جو عیسائی مسجد نبوی میں ٹھہرے تھے ان کے ساتھ کیسے ڈائلاگ کرنا ہے، یہ اسلام سکھا رہا ہے. کربلا والوں نے ہمیں یہ سکھایا. آخری موقع پہ آخری وقت جناب حر نے کہا کہ مولا کیا ضمانت دیتے ہیں امام کی بارگاہ میں، امام میں آپ کی طرف آ جاؤں. تو امام نے کہا تھا تاریخی جملہ، اے حر تو آج میرے قافلے میں شامل ہو رہا ہے. دیکھیں نا، جہنم میں جا رہا تھا حر، اور حر کو جنت میں بدل دیا، اس کا ٹکٹ واپس کر کے اس نے فرمایا آ جا، جہنم کی طرف تو جا رہا ہے. لیکن امام کو ضامن بنا کے کہتے ہیں امام اگر آپ مجھے کوئی کل میدان معاشر میرے لیے کیا ضمانت ہے؟ فرمایا ہاں میں تجھے حسین کہہ رہا ہوں جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، کل میدان معاشر میں نانا سے کہوں گا تیری سفارش کروں گا اور جنت میں تو میرے ساتھ رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ، اتنی خوبصورت باتوں کے ساتھ اور اتنا خوبصورت سا جو ماحول ہے، ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام میں اچھا سب سے پہلے نا ہم ربائی ہے صفدر حمدانی صاحب کی نا، تو وہ ہم پہلے جا کے سنتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں. عالمگیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہم نے عالمگیر بھائی سے کرنے ہیں، جو آپ لوگوں کے لیے بھی کافی آپ کو بھی نالج ملے گا اور ہم بھی کافی اس سے سیکھیں گے. تو چلتے ہیں جی ربائی کی طرف. لہرا رہا ہے آنکھوں میں یوں غم حسین کا، جنت کے در پہ جس طرح پرچم حسین. سنی جب بھی ہم ایسے کلام سنتے ہیں تو ایک روح جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے. تو بالکل جی یہی سلسلہ آگے برقرار رکھیں گے اور عالمگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ مزید ہم ان سے جانیں گے، سوالات کا کچھ جاننا چاہیں گے. بالکل امام عالی مقام کا ذکر جو ہو رہا ہے اس میں رتبہ اور جو ان کا مقام رہا ہے وہ تو ظاہری سی بات ہے تمام ہم لوگ واقف ہیں تھوڑا بہت، لیکن مزید جاننے کے لیے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ جو ان کا بچپن تھا، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا گزرا ہوا وقت تھا، وہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ حضرت فاطمہ انہوں نے ان کی تربیت کس طرح کی. تو تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ہماری جو مائیں بہنیں گھر میں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک نالج ہے، نالج میں اضافہ ہے. جی کسی نے کہا تھا جب یہ ربائی کی بات کی تو کسی نے کہا تھا کہ ہمیں شبیر دنیا کو دکھایا نہیں جاتا، زباں پر قصہ ہے کرب و بلا لایا نہیں جاتا. میں کیسے کہوں کوفیو تم کو امت محمدی، نبی کے لاڈلے کو خون میں نہلایا نہیں جاتا. اور کہا شبیر نے تیروں کو چلے آؤ، مدثر بھائی اس پہ توجہ دیجیے گا، کہا شبیر نے تیروں کو چلے آؤ ہمارے گھر سے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا. غم شبیر دنیا کو دکھایا نہیں جاتا، زباں پر قصہ ہے کرب و بلا لایا نہیں جاتا. جہاں تک آپ نے کہا کہ امام علی مقام امام حسین کا بچپن اور سیدہ پاک کی تربیت، دیکھیے ایک شخص کو بچپن ہی سے کائنات کے اندر سند مل جائے کہ آپ کے لیے جنت بنی ہے، آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور پھر آپ کو سب کچھ عطا کیا گیا ہے، آپ کے نانا جو ہیں کائنات ان کے لیے بنی ہے، اور پھر آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات، آپ جنت کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار ہیں. اور پھر آپ کے بابا کے لیے کیا کہا گیا کہ انا مدینۃ العلم بابو علی یوہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور انا مدینۃ العلم و بابو علی یوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ ہے ان کے والدین کا مقام، یہ ہے ان کے نانا کی عظمت اور رفت. اور جس نواسہ رسول جگر گوشہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ کو میرے رسول نے اپنے لب چسوائے،
اپنے لب چسوائے کائنات ساری کہتی ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. مدثر بھائی آج بھی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, کائنات جب تک قیامت بپا نہیں ہوتی اس وقت تک لوگ مسلمان اس شاہ کے رسول کہتے رہیں گے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. صحابہ حضور کے سامنے رہتے تھے اور کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, آقا ہمارے ماں باپ پہ آپ پہ قربان ہو جائیں. لیکن کائنات کی واحد ہستی تھی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. آپ فرمایا کرتے تھے اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یعنی اتنی پیار تھا, اتنا انس تھا اپنی بیٹی کے ساتھ کہ جگر کا ٹکڑا کہا ہے آپ کو. اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کے حوالے سے روایات میں آتا ہے یہ بھی ان ماؤں کے لیے آئیڈیل ہے, یہ ان بہنوں کے لیے وہ بات فکر روز روشن کی طرح آیا ہے. میرے رسول جب تشریف لاتے تو سیدہ کائنات دروازے سے انٹر ہوتی اور خدا کی قسم سیدہ کائنات کے لیے آقا اپنی کملی بچھا دیا کرتے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہونا. بتانے کی یہ دلیل ہے کہ سیدہ پاک کی تربیت میرے رسول نے کی, اور میرے رسول نے سیدہ کی تربیت جس انداز سے کی اسی انداز سے سیدہ پاک نے حضرت امام علی مقام امام حسین کی تربیت کی. اور تربیت میں وہ عنصر بھی شامل ہیں, خود بھوکے رہتے تھے, خود فاقوں پہ رہتے تھے, بچے بھی بھوکے رہتے تھے. سائل آنے والا کہتا ہے اے اہل بیت آپ کے گھر میں کچھ ہے, میں یتیم ہوں, میں بے سہارا ہوں. تو اس وقت بالکل رمضان المبارک کے لمحات تھے اور آپ تمام گھر والوں کا روزہ تھا. مدثر بھائی دستک دینے والا دستک دے رہا ہے اور آنے والا کہہ رہا ہے میں یتیم ہوں. تو سیدہ نے سارا گھر کا راشن اٹھا کر اس کی بارگاہ میں پہنچا دیا. سبحان اللہ. اور خود کیا کیا, خود آپ نے نمک کے ساتھ روزہ افطار کیا. امام علی مقام امام حسین اور حسن یہ شہزادے کم سن تھے, یہ بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے جنت بھی سرٹیفکیٹ بھی دیا ہوا ہے, بالکل سردار بھی ہیں جنت کے جوانوں کے سردار. بالکل. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک جملہ, وہ ہمارے ناظرین کے لیے, جنت میں کیسے جاؤ گے, جنت میں کیسے داخل ہوگے جب تک یہ حسنین کریمین جنت میں تمہیں داخل نہیں کریں گے, جب تک ان کے بابا نہیں چاہیں گے, جب تک ان کی اماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نہیں چاہیں گی, اس وقت تک تو جنت میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. کون سی جنت ڈھونڈ رہے ہو, کون سا وہ جنت کے وارثان جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے تم تو کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور کہنے والا کہتا ہے خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں, اہل ایمان شہ مشرقین کہتے ہیں, جسے خدا کے سوا کچھ یاد نہ رہے زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی, سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی, بازار کے ہجوم سے کہہ دو چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. کیوں بچپن میں جس طرح مصطفیٰ کے کاشانوں پہ آتے تھے, اور حضور ان کی شان کیا بیان کروں, جس نبی جن کے لیے کل کائنات بنی ہے, سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سجدے میں ہے, اور امام آپ کے کاندھوں پہ آ گئے. امام کاندھوں پہ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے مدثر؟ اللہ کی ذات, اللہ کی ذات کو. اور اس وقت کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ رب کی پاکی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. لیکن حضور کو حکم آتا ہے, جبریل فوراً آتے ہیں, فرمایا نہیں, جس وقت تک شہزادہ کونین, جس وقت تک امام علی مقام امام حسین اپنا خود نہیں اتر جاتے آپ نے سجدوں کو طویل کر دینا. روایات میں آتا ہے 72 مرتبہ آپ نے سجد طویل کیا, اور 72 پھر کربلا کی دھرتی میں آپ نے تن بھی جدا کیے. امام نے یہ بتایا کہ جو وہ حضور 72 مرتبہ تسبیحیں پڑھ رہے تھے سجدے میں, وہ 72 تن میں کربلا کی دھرتی پر انشاءاللہ اپنے جانثاروں کو وہاں پہ کربلا کی دھرتی میں شہید کرواؤں گا. یہ عام بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. اور پھر سرکار دو عالم ممبر پر تشریف فرما ہوں اور دونوں شہزادے آ جائیں تو ممبر پہ خطبہ دیا جا رہا ہے. سرکار کی محبت دیکھیے, خطبہ چھوڑ کر, ممبر چھوڑ کر آپ اپنے کاشانہ نبوت سے اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیتے ہیں, کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اور حضور بچپن کی آپ بات کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث مبارکہ ہے, فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے حسین سے نفرت کی بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھنا اس نے خدا سے بغض رکھا. بالکل جی. اچھا ایک میرے ابھی جتنی ڈسکشن ہو رہی تھی, جتنی ماشاءاللہ بہت اچھا نالج ہمارے دیکھنے والوں کو مل رہا ہے. اچھا جو اہمیت ہمارے خواتین کے حوالے سے دین اسلام نے دی ہے,
دین اسلام سے پہلے کبھی بھی خواتین کے حوالے سے اتنا ان کو رتبہ مقام نہیں دیا گیا تھا. وہ اس ڈسکشن سے بھی کافی واضح. بالکل وہی میں نے ذکر کیا, جیسے کہ ہم بچوں کی بات کریں, خواتین کی بات کریں, اپنے نوجوانوں کی بات کریں, تو ہمیں اس واقعہ سے, واقعہ کربلا سے ہمیں بہت سبق بہت سارا سبق مل ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے دنیا میں تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی, لیکن جو اللہ کا حکم تھا اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ان کی پورا گھرانہ جو تھا وہ مطلب کسی نے بھی اس سے عذر پیش نہیں کیا, چاہے وہ بچے بچپن تھا بڑے ہوئے, مطلب کہ وہ ایک اخلاقیات کا جو سبق ہے نہ صرف پوری دنیا کو بلکہ اس پورے گھرانے کا ایک کہہ لیں کہ پیکر تھے وہ سارے. وہ آپ دیکھ لیں, آپ نے کہا نا, جیسے مدثر بھائی نے کہا, آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے تو اپنے شہزادوں کو ہیں, دیکھیے کائنات کے اندر عجیب رنگ ہے, عجیب سسٹم ہے, نسل چلتی ہے والد سے, لیکن امام علی مقام امام حسین کا نسب اور حسب چل رہا ہے سیدہ پاک سے. حضور نے کہا کہ میرا نسب چلے گا سیدہ پاک سے, مخدومہ کائنات سے. بالکل بالکل جی, سبحان اللہ, بہت کچھ ہمیں جاننے کو مل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے مرثیہ کی طرف چلتے ہیں, وہ ہم شیئر کریں گے. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. اچھا نوشین جی, ابھی نا ہم تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ احترام کے حوالے سے, محرم الحرام کے حوالے سے, تو ہمارے آس پاس اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ, ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک اپنے عقل کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کے احترام میں کیا کرنا چاہیے, کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے, ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ہمارے ناظرین بھی سنیں اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں, ہم بھی, ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہو. مدثر بھائی ایک بات بتائیے, جی, یہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل, آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل, کچھ لوگ یزیدی ہیں اور ہم سب لوگ حسینی ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. حسینی ہیں, فرق آ گیا جی, بس فرق واضح ہو گیا کہ جب کائنات کے اندر آج بھی جب محرم آتا ہے, جب محرم الحرام کے ایام آتے ہیں. اچھا عالمگیر بھائی, جب بھی آپ دیکھیں نا محرم الحرام کا مہینہ جب سٹارٹ ہوتا ہے, اس دن سے مجھے پرسنلی جو فیل ہوتا ہے نا کہ ماحول سارا پورے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دن رات سارے وہ بڑے افسردہ ہیں. تو وہ جب افسردہ آپ کو ماحول ایسا لگتا ہے, کیونکہ مہینہ سوگ کا ہے, کیفیت ایسی ہے, ہر چیز بڑی ایک ڈاؤن. اچھا, ایک ساتھ میں وہی گزارش کر رہا تھا, سادہ سی بات ہے, مجھے بتائیے کہ جب کائنات ان شہزادوں کے لیے ہے, بالکل, اور یہ شہزادے کوئی عام شہزادے نہیں ہیں جن کے نام بھی جنت سے آ رہے ہیں. مولا علی مشکل کشا نے, بابا نے نام کچھ اور رکھا, حضور نے فرمایا صبر کر جو جنت سے نام آ رہے ہیں. ایک حسن رکھ دیا, ایک حسین رکھ دیا. تاریخ عالم میں ہمیں تاریخ جو ملتی ہے, اس سے پہلے دنیا میں حسن اور حسین کسی کا نام نہیں تھا. صحیح, اس سے پہلے یہ جنت سے لائے گئے نام ہے, یہ جنت سے نام لائے گئے. اور پھر بچپن ہی میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جب بچپن ہی میں نانا نے کہہ دیا جنت کے وارث ہیں, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, تو پھر ان کو اتنی ایفرٹس کرنے کی کیا ضرورت تھی. پھر نانا کا کائنات ساری آج مدثر بھائی, آپ بھی, میرا بھی, آپ کا بھی دل, ہر شخص کا, اور ہر دل میں حب رسول رکھنے والے شخص کا, ہر مسلمان کا دل جستجو ہوتی ہے مدینہ مدینہ, میں مدینے جاؤں, میں مدینے جاؤں. یار کائنات کے اندر بچپن مدینے میں, لڑکپن مدینے میں, ساری جوانی مدینے میں, ہر شخص کہہ رہا ہے. اور حضور نے فرمایا جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امان میں ہو گیا, اس کے لیے امان شرط ہو گئی, اور جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو گئی. ساری کائنات کہہ رہی ہے مدینہ مدینہ. اور حسین نانا کا مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں. سبحان, کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے؟ ایک ہی بات ہے. حسین بچپن میں بھی کہا کرتے تھے, حسین علی مقام امام حسین, بچپن میں وہ جو آنسو حضور کے بایا کرتے تھے, یہ عام بات نہیں ہے. حسین کو یہاں کاشان نبوت پہ رکھ کر, حسین کو اپنے زانوں پہ رکھ کر آقا فرماتے ایک طرف ابراہیم تھے, ایک طرف حسین تھے, اور جبریل آئے حضور کی خدمت میں, اللہ کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سے کون رکھیں گے شہزادے؟ فرمایا ایک کو دوں ابراہیم کو تو اداس میں ہوں گا, غمگین میں ہوں گا, لیکن شہزادے حسین کو دوں تو حسین کو دینے کے بعد
میں بھی غمگین ہوں گا اور سیدہ بھی غمگین ہوگی. میری غمگینگی میں برداشت کروں گا, سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی غمگینگی میں برداشت نہیں کر سکوں گا. یعنی یہ مقام مرتبہ دیکھیے. اور پھر جس نبی نے اپنے لب چسوائے ہوں, جس نبی نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہو, جس نبی نے اپنے مدینے کے بازار میں امام علی مقام امام حسین کو اور امام حسن کو شہزادوں کی طرح وہ بھیجا ہو اور ان کے ساتھ چہل قدمی کی ہو, کیا بتائیں وہ نانا کا مدینہ چھوڑ سکتا ہے؟ کربلا کی داستان کوئی عام داستان نہیں ہے. جب بھی کربلا پلٹ پلٹ کر آتی ہے ہمیں وہ آپ بتا رہے ہیں کہ عجیب سی کیفیت, سوگ, غم, اور کیوں نہ غم ہو جن کے لیے کل کائنات بنی ہے. ان کے وہ نانا نے بتایا تھا حسین سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے, اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ خدا سے بغض رکھتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے پلٹ پلٹ کر ہماری آنکھوں میں, میں تو اکثر کہا کرتا ہوں دنیا بھر میں کہیں بھی جاؤں, پاکستان کے کسی کونے میں جاؤں, اگر ایک آنسو بھی حسین کے غم میں بہہ گیا جنت آپ پہ واجب ہو. سبحان اللہ. حسین کی محبت کیوں نہ ہو. اجازت ہے نا, ٹائم ہے نا؟ بالکل. شریعت آپ کے گھر کی ہے, امانت آپ کے گھر کی ہے, عدالت آپ کے گھر کی ہے, نبوت آپ کے گھر کی ہے, دیانت آپ کے گھر کی ہے, امامت آپ کے گھر کی ہے, اور ہم جیسے نکموں کو بخشوانا یہ عادت آپ کے گھر کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر ہم ان کے غم میں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی نہیں غم نہیں منانا چاہیے, حسین کے غم میں آنسو نہیں بہانے چاہیے. آپ کے والدین دنیا سے چلے جائیں, آپ کا بیٹا جوان دنیا سے چلے جائے, آپ کی اولاد دنیا سے چلے جائے, تو آپ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ تو 1400 سال گزر گئے. ہم نے کہا وہ 1400 سال گزر گئے لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے آج بھی حسین دلوں میں زندہ ہے. بالکل. اور ہمارا جو رشتہ ہے امتی کا رشتہ ہے, ظاہری سی بات ہے, اور یہ ایک محبت, ایک عقیدت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. اور کیوں نہ ہو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. عالمگیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سارا آگے کا جو وہ تھا وہ پتہ تھا, پس منظر تھا, ان کو علم تھا. میں ہی ان کو یہ وہی تو اس ٹائم ان کو جو سب چیزیں پتہ تھی, اس کے باوجود کس طرح انہوں نے وہ اپنے پیارے کے لیے وہ وقت گزارا, ہر ایک کی پیشن گوئی کر دی تھی. اور فرمایا تھا اپنی ایک زوجہ محترمہ سے کہ آپ سے فرمایا تھا جب یہ ان کو ایک بوتل دی تھی مٹی اس میں ڈال کے, جب یہ سرخ ہو جائے گی تو امام علی مقام امام حسین میرا شہزادہ دنیا سے چلا جائے گا, یعنی اس کو شہید کر دیا جائے گا. اور ایک ایک شخص کا بتایا, ایک ایک لمحے کا بتایا. اور روایات میں آتا ہے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات یا باقیات سن کر رویا کرتی تھی. یعنی اس داستان کے بعد اور اتنا ظلم ہوا, اور 6 ماہ کا وہ لال علی اصغر جیسا قربان کر دیا جو 6 ماہ کا لال ہے, 6 ماہ کا تھا. اور آپ نے کہا, میں نے کہا نا وہ کہا شبیر نے تیروں کو چلے آؤ, ہمارے گھر سے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا. یہ ایسا سری گھرانہ تھا, یہ ایسا عظمت والا گھرانہ تھا. ان کے دروازے پہ, ان کے در پہ کوئی شخص آ جاتا مانگنے والا, اس کو عطا کر دیتے تھے, خالی کبھی نہیں گیا. خود بھوکے رہتے تھے, خود پیاسے رہتے تھے, لیکن کربلا کی دھرتی میں وہ محسن نے کہا تھا کہ نو کے نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں وہ زمانوں کی خبر رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب, ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں. اور ہو جنہیں زندانوں سے محبت سانس لینے کا ہنر رکھتے ہیں, زیر خنجر بھی حسین ابن علی ہم غریبوں کی خبر رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بندہ کہتا ہے کہ عالمگیر صاحب بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں, لیکن وقت کی بھی کمی ہے, ایک محدود وقت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے, آپ کا پیار ہے, آپ جیسے لوگ جو آپ, میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اور کیٹو کے لیے, مدثر بھائی کے لیے, آپ کے لیے, تمام ناظرین کے لیے, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا, تو چڑیا چونچ میں پانی لائی, تو اس نے پانی کا قطرہ پھینک دیا. تو چڑیا سے کسی نے پوچھا, چڑیا تیرے پانی کے قطرے سے کیا وہ آسمان کو جو چھو رہی تھی آگ بجھ جاتی؟ فرمایا نہیں, کل میدان معاشر رب پوچھے گا. چڑیا اس لمحے پہ اس وقت انہیں کیا کردار ادا کیا, تو میں کہوں گی مولا میرے پاس تو کچھ نہیں تھا, چونچ میں ایک پانی کا قطرہ آیا. بالکل اسی قطرہ بننا چاہیے. میرے خیال سے کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے, اور کیونکہ آخری جو سوال بنتا ہے یہ جو چڑیا والی انہوں نے حکایت وہ کی, تو میرے خیال سے اسی سے ایک درس ملتا ہے, ایک سوال اٹھتا ہے, تو وہ سوال ہم ضرور کریں گے. لیکن میرے خیال سے بھی چلتے ہیں, نوحہ سنتے ہیں,
پھر واپس آئیں گے، پھر مزید جو ہے ہم عالمگیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور مزید ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے نا جاری رہے. نوحہ سنا اور بالکل جی ایک رکعت سی طاری ہو جاتی ہے جب ہم امام عالی مقام حضرت امام ہستیوں حسین کا جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اوبیسلی بالکل جی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. جب آپ یہ کلام سنتے ہیں تو ایسے خاص جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ہمارے مذہبی تاریخ سے ریلیٹڈ، جو دن ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، تو کوشش کیا کیجئے کہ اپنے گھروں کے اندر میلاد کا اہتمام کریں. ایسے جو آگاہی جن سے ملے، جو آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے. نوشین پتہ ہے ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس واقعے کے حوالے سے جتنا ہم اپنے نوجوان خاص طور پہ ان کو ہم بتا سکیں، ان کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ اس میں واقعے میں ہوا کیا تھا ایکچولی، اور اس سے ہم نے جو میسیج ہے وہ کیا جا رہا ہے. بالکل. اور اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے جہانگیر صاحب یہ بتائیے، جس طرح آپ نے ایک قصہ سنایا چڑیا کا، اس میں جس طرح چڑیا نے اپنا ایک کردار ادا کیا، ایک حق ادا کیا، تو اس طرح بحیثیت انسان ہونے کے ناطے ہمیں کیا وہ کرنا چاہیے؟ مطلب کس طرح ہم اپنے فرائض کو لے کے جو ہے اپنا وہ پورا کر سکتے ہیں کہ اپنی ڈیلی لائف میں ہم اگر اس میسیج کو دیکھیں، اس بات کو اگر آگے کنٹینیو کریں، تو ہماری لائف میں ہمارا کیا کردار ہمارا ہونا چاہیے. پیاسے نہ رہیں گے ہم قیامت میں دیکھنا، پیاسے نہ رہیں گے ہم قیامت میں دیکھنا. پیر نصیر نے کہا تھا اپنا بھی ربط ساقی کوثر کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ہمارا یقین اور ایمان ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ کردار کی بات جب آپ نے کی نا، تو میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین کا فرمان ہے، بہت خوبصورت فرمان ہے کہ ہر روز ہر گھر میں انسان پیدا ہو رہے ہیں، انسانیت کہیں کہیں جنم لے رہی ہے، کہیں جنم لے رہی ہے. اصل انسانیت ہے. بالکل. اور انسانیت کا پیغام یہ دیکھیے، پھر میں نے وہی کہوں گا کہ اس خانوادے کی، اس خاندان کی، خاندان رسول کی میں کس کس بات کی طرف توجہ دوں. امام علی مقام امام حسین کا یہ قافلہ لوٹا پوٹا مدینے کے کچھ پڑاؤ کے قریب تھا. جب یہ شہید ہو گئے سارے، ایک امام زین العابدین کی ذات بچی تھی. امام زین العابدین کے قافلے میں یزیدی دربار میں جس نے امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا تھا، اس میں سے ایک شخص، اس نے یزیدی دربار میں کوئی گستاخی کی تھی. اس کو ڈھونڈے ہوئے اس نے یزیدی نے حکم دیا کہ آپ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ اور اس سے فی الفور میں قتل کروں گا. وہ شخص بھاگا، کرتے کرتے ایون کہ وہ امام کے قافلے میں شامل ہوا، امام زین العابدین کے قافلے میں. اب توجہ سے مدثر بھائی، 3 دن رکا. ایک قاتل ہے، آپ جانتے بھی ہیں، آپ اس پر کیسے وار کریں گے فوراً سے پہلے کہ میرے بابا کا قاتل ہے، اس نے میرے بابا کا قتل کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم جی موجودہ وقت میں کسی بھی وقت میں برداشت عدم برداشت، فوراً اگر کوئی اس قسم کا کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بدلہ لینے کے لیے فوراً وہ ریڈی ہوتے ہیں، انتقام لیتے ہیں. لیکن امام 3 دن رکھا، کھایا پیا سویا اسی قافلے میں. 3 دن کے بعد جانے کے بعد پلٹ کر امام نے کچھ تحفے بھی دیے. امام زین العابدین دیکھ لیے یہ صابر کرانا کیسا ہے، عظمت والا، کیسے صبر انتہا ہے، اور امام پہ صبر رشک کر رہا ہے. یہ امام کا وہ شہزادہ کہہ رہا ہے 3 دن کھایا پیا جانے کے بعد کہنے لگا، رکا، کہتا یار امام نے پہچانا نہیں مجھے، امام نے پہچانا نہیں مجھے. تو امام کے ذہن میں خیال آ گیا اور میں پوچھ لیتا ہوں امام زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا؟ میں تو آپ کے باپا کے قاتل میں شامل ہوں، قتل کرنے والوں میں شامل تھا. تو امام زین العابدین کی تاریخی جملے ہیں. آپ نے فرمایا تو 3 دن رہا، کھایا پیا، میں نے تیری ہر طرح کی تجھے سہولت دی، جاتے وقت تحفے بھی دیے. فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا اصل کردار زندہ ہوتا ہے. آج امام علی مقام امام حسین کا کردار زندہ ہے، تبھی لوگ امام حسین حسین کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں حسین حسین کرنے والا کبھی بھی وہ اپنے قبیلے سے، وہ اپنی ذات سے جدا نہیں ہو سکتا. اور کیوں کرتے ہیں کہ نو کے نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں وہ زمانوں کی خبر رکھتے ہیں. اور کسی نے کہا تھا کہ تیرے دل پہ یہ کیسی گراں پڑی، تجھے ان سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے ضمیر کو، کبھی سوچ اپنے خمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا
جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت مطلب ہمیں جو ہے وہ سبق مل رہا ہے ان چیزوں سے، ان باتوں سے۔ تو خیر ہم مزید بھی جانیں گے، لیکن یہاں پہ ہم کیونکہ ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو نوحہ بھی سنوا رہے ہیں، مرثیہ کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے میرے خیال میں اگلا وہ ہے سلام پیش کرنے۔ جی، سلام حسین کے حوالے سے جو ہے مشاعرہ ہوا تھا، وہ ہم جو اپنے ناظرین کے لیے لائے ہیں، وہ آپ دیکھیے۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، پروگرام ہے سلام یا حسین K2 TV تو محرم نے حوالے نال ایک خصوصی پروگرام تساں پہ تکنے ہو، تو اے بچے جڑے اے بچے یاسر کیانی صاحب، اختر امام رضوی صاحب نے نواسے سن سارے بچے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تے انہاں بڑے اچھے انداز اللہ جزا دین اپنی حاضری پیش کیتی۔ ہن میں عرض گزار ہاں ریڈیو پاکستان نا ایک بڑا خوبصورت نا، ایک بڑا معتبر حوالہ جناب عابد حسین جنجوعہ صاحب اگے کہ وہ اپنی حاضری بحضور شہدائے کربلا پیش کرنے نی سعادت حاصل کرن۔ جناب عابد حسین جنجوعہ۔ شہدائے کربلا نے حضور چند شعر پیش کرنا جی۔ عرض کیتا ہے، کربل نے میدان جدوں شاہ آیا ہے، کربل نے میدان جدوں شاہ آیا ہے، نیزے چڑھ کے بھی قرآن سنایا ہے، کربل نے میدان جدوں شاہ آیا ہے، نیزے چڑھ کے بھی قرآن سنایا ہے، تیراں تے تلواراں نے اس بارش وچ، تیراں تے تلواراں نے اس بارش وچ، غازی دنداں وچ مشکیزہ چایا ہے، تیراں تے تلواراں نے اس بارش وچ، تیراں تے تلواراں نے اس بارش وچ، غازی دنداں وچ مشکیزہ چایا ہے، دریائے اصغر اکبر جے معصومت ہے، دریائے اصغر اکبر جے معصومت ہے، تخ یزیدہ ترس تکی نہ آیا ہے، دریائے اصغر اکبر جے معصومت ہے، تخ یزیدہ ترس تکی نہ آیا ہے، ایک ایک کر کے 72 جانی دے دیتیاں۔ عرض کیتا ہے، ایک ایک کر کے 72 جانی دے دیتیاں، نانے نہ اس سچا دین بچایا ہے، اکنی خاطر لڑنے جانی دینے جو، سبحان اکنی خاطر لڑنے جانی دینے جو، او نہیں مرنے رب آپو فرمایا ہے، اکنی خاطر لڑنے جانی دینے جو، اکنی خاطر لڑنے جانی دینے جو، او نہیں مرنے رب آپو فرمایا ہے، اسنے آلے لوکاں اس قربانی تو، اسنے آلے لوکاں اس قربانی تو، درس وفانا صبر رضانا پایا ہے، کربل نے میدان جدو شاہ آیا ہے، نیزے چڑھ کے بھی قرآن سنایا ہے۔ ایک اور کچھ شعر پیش کرنا۔ لب بھی سکی گسنے جسلے ہتھ وچ اپنے ورکے چاں، لب بھی سکی گسنے جسلے ہتھ وچ اپنے ورکے چاں، اکھیاں روون دل گھبراوے کربل نہ جد حال سنا، لب بھی سکی گسنے جسلے ہتھ وچ اپنے ورکے چاں، اکھیاں روون دل گھبراوے کربل نہ جد حال سنا، کون بیان کری سکنا ہے، کون بیان کری سکنا ہے خونی منظر کربل نہ، کون بیان کری سکنا ہے خونی منظر کربل نہ، ملوی کمبی گسنا سارا جس لے کوئی گل میں باں، کون بیان کری سکنا ہے خونی منظر کربل نہ، ملوی کمبی گسنا سارا جس لے کوئی گل میں باں، جنہ راواں اپر ٹر کے آکنے رائی آئے نے۔ کیا کہنے، کیا کہنے ناظرین، اے سن عابد حسین جنجوعہ، بڑے ہی سونے انداز وچ اپنا کلام سرکار نے بارگاہ چ پیش پہ کرنے سن۔ میں ہن عرض گزار ہاں اساں نے خطۂ پوٹھوہار نا ایک ہور سونا نا جنہ نا اس زبان واسطے بڑا کم ہے،
माड़ी मुराद जनाब यासर कियानी साहब अगे कि वो असां की अपनी शायरी भी सुनाण ते उन्हां नाल असां कोई थोड़ी जी गलबात भी करसां। आशकां ने अखियां ना तारा हुसैन है। वाह वाह, आशकां नी अखियां ना तारा तारा हुसैन है। वाह सादकां की जग नालू प्यारा हुसैन हुसैन है। है। वाह वाह आशकां नी अखियां ना तारा हुसैन है। सादकां की जग नालू प्यारा हुसैन है। हुसैन है। ते बातल नहीं दुआ ना ते यजीदा, हाँ हाँ, ते बातल नहीं दुआ ना ते यजीदा, दीन जिसकी आखने हो सारा हुसैन है। हुसैन है। वाह दीन जिसकी आखने हो सारा हुसैन है। फिर अर्ज किया से कि तकिया जिमी न फलक न वक्त ऐसा, हाँ हाँ, वाह तकिया जिमी न फलक न वक्त ऐसा, वाह। बुझिया बाया हुसैन हुसैन तू बात। वाह हाँ हाँ, वाह तकिया जिमी न फलक न वक्त ऐसा, बुझिया बाया हुसैन हुसैन तू बात। वाह। आए गए कि रुस्तम जमा गामे, हाँ हाँ, वाह आए गए कि रुस्तम जमा गामे, वाह। पर न आया हुसैन हुसैन तू बात। वाह। अरबा आई मखलूक पर किसे नहीं, हाँ हाँ, अरबा आई मखलूक पर किसे नहीं, जम्मिया जाया हुसैन हुसैन तू बात। यासर पाए तारीख यजीद लखा पर ना पाया हुसैन हुसैन तो बाद। वाह वाह, वाह वाह ਇਹ ਸਨ जनाब यासर कियानी साहब बड़े ही सोहने अंदाज विच अपना नजराना बहजूर इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम पेश पे करने सन। हुण मैं अर्ज़ गुज़ार हाँ असानी इस नशिस्त ने आखिरी मदाखान जनाब सैयद साकिब इमाम रिजवी साहब की कि वो अपनी हाज़री अपने मखसूस और मुनफरिद अंदाज विच सरकार नी बारगाह च पेश करने नी सादत हासिल करन। जनाब साकिब इमाम रिजवी। बहुत मेहरबानी। सलाम ने चंद शेर हाज़िर खिदमत। नबियाँ नी दस्तार ना वारस, नबियाँ नी दस्तार ना वारस, हैदर नी तलवार ना वारस। वाह वाह नबियाँ नी दस्तार ना वारस, वाह हैदर नी तलवार ना वारस, करबल च दुश्मन भी मन गए ए सच्चे किरदार ना वारस। करबल च दुश्मन भी मन गए ए सच्चे ए सच्चे किरदार ना वारस। वाह वेले नी तफसीर हुसैने, सबरानी जागीर हुसैन। वेले नी तफसीर हुसैने, वाह वाह सबरानी जागीर हुसैने, ते करबल शाम अनेरी चुल्ली, करबल शाम करबल शाम अनेरी चुल्ली, वाह किरदार तरकड़ी तुल्ली। करबल शाम अनेरी चुल्ली, वाह किरदार तरकड़ी तुल्ली, जेड़े सच्चे सन हुर बन गए, कर्मा बख्ता नी पंड खुली। सोचा नी तनवीर हुसैने, सबरानी जागीर हुसैने, जागीर तू अजमाना नूर मनारा, तू अजलाना तू अजमाना नूर मनारा, तू जारा नी अख ना तारा, करबल सूरज तक नहीं सकया, ताड़े खूने ना लश्कारा। तू अजमाना नूर मनारा, तू जारा नी अख ना तारा, करबल सूरज तक नहीं सकया, ताड़े खूने ना लश्कारा। नबियाँ नी तौकीर हुसैने, सबरा नी जागीर हुसैने, ते तोप तलाड़ तरे तै सोका, तोप तलाड़ तरे तै सोका,
ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੋਖਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਟੁਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਬਲ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਪੈਂਡਾ ਔਖਾ ਉਸ ਜ਼ੈਨਬ ਨਾ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਬਰਾਂ ਨੀ ਜਾਗੀਰ ਧੁੱਪ ਤਲਾੜ ਤਰੇ ਤੈ ਸੋਕਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੋਖਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਟੁਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਬਲ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਪੈਂਡਾ ਔਖਾ ਉਸ ਜ਼ੈਨਬ ਨਾ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਬਰਾਨੀ ਜਾਗੀਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੱਕ ਨਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਰਬਲ ਸੱਚ ਨੇ ਫੁੱਲ ਖੜਾ ਕੇ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੱਕ ਨਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਕਰਬਲ ਸੱਚ ਨੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਾ ਕੇ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਹਰ ਦਿਲ ਚ ਤਹਿਰੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਬਰਾਨੀ ਜਾਗੀਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਤਾੜਾ ਦਰਦ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਸੀ ਤਾੜਾ ਦਰਦ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਸੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕਿਆਮਤ ਰਹਿਸੀ ਤੂੰ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸੇ ਕਾਰ ਇਮਾਮਤ ਰਹਿਸੀ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਪੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। असां कोल जितने भी लफ्ज़ आवन असां कोल जितनियां भी सोचां आवन सरकार ना गम बहु बढ़ाए तो असां दियां सोचां तो असां ने लफ्ज़ बहु निकन। प्रोग्राम ना वेला पिया मुकना मैं गुजारिश करसां अमजद रशीद साइमर आ गए कि वो अपना कलाम पेश करन तो तुसां साढ़े की अज ने प्रोग्राम सलाम या हुसैन नाल इजाज़त दियो। इंशाअल्लाह फिर तुसां नाल मुलाकात होसी। नहीं भुलनी करबल नी कहानी नहीं भुलनी नहीं भुलनी करबल नी कहानी नहीं भुलनी सिकना रहा होठां की पानी नहीं भुलनी। अपने मेज़बान सैयद मुंज़िर इमाम की दियो इजाज़त। सोने अल्लाह ने वाला है। करबल विच लाड़ा है दर्दा इस्लाम ते कर एहसान गया करबल विच लाड़ा है दर्दा इस्लाम ते कर एहसान गया करबल विच लाड़ा है दर्दा इस्लाम ते कर एहसान गया। कुरान दी अज़मत दी खातिर कुरान दी अज़मत दी खातिर पढ़ने जेते कुरान गया कुरान दी अज़मत दी खातिर पढ़ने जेते कुरान गया करबल विच लाड़ा है दर्दा इस्लाम ते कर एहसान गया। लजपाल अली दे जानी दा एहसान है कुल मखलूक उते एहसान है कुल मखलूक उते सब कुछ लुटवा के उम्मत दी सब कुछ लुटवा के उम्मत दी कर बख्शिश दा सामान गया सब कुछ लुटवा के उम्मत दी कर बख्शिश दा सामान गया करबल विच लाड़ा है दर्दा इस्लाम ते कर एहसान गया कुरान दी अज़मत दी खातिर पढ़ने जेते कुरान गया करबल विच लाड़ा है दर्दा जद वक्त अज़मैश दया जावे सिर दे के यार मना लइए सिर दे के यार मना लइए
اس گل دا جایا زہرا دا اس گل دا جایا زہرا دا کربل وچ کر اعلان گیا اس گل دا جایا زہرا دا کربل وچ کر اعلان گیا کربل وچ لاڑا حیدر دا اسلام تے کر احسان گیا قرآن دی عظمت دی خاطر پڑھنے سے تے قرآن گیا کربل وچ لاڑا حیدر دا جدو ویکھیا بابا کلا اصغر نو گوارا نہ ہویا اصغر نو گوارا نہ ہویا شبیر تو پہلا ہتھاں وچ شبیر تو پہلا ہتھاں وچ معصوم سی ہو قربان گیا شبیر تو پہلا ہتھاں وچ معصوم سی ہو قربان گیا کربل وچ لاڑا حیدر دا اسلام تے کر احسان جزاک اللہ السلام یا حسین آپ نے سنا، اور اس میں مزید ہمارے ساتھ کچھ سوالات ہیں ہمارے ذہن میں جو ہم عالمگیر بھائی سے کریں گے۔ اچھا اب ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں کیونکہ وقت ہمارا تقریباً قریب ہے پروگرام کو ختم کرنے کے نا، تو ہمارا اوورآل جو واقعہ کربلا ہے اس کی ڈیٹیل میں بھی ہم جو مختلف پہلو تھے ہم نے ان کے اوپر آج بات کی، تو میں یہ چاہوں گا کہ پیغام ہمیں کیا ملتا ہے، ہماری امت کو کیا پیغام ملتا ہے، ہمارے سبق جو ہے وہ کیا ملتا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں راستہ مل سکے، ہم اس راستے پہ چل سکیں جس راستے پہ اگر کوئی نہیں ہے تو ہماری اس واقعے کے مطابق ہم پھر اپنی زندگی میں مثبت پہلو لے کے آئیں۔ دیکھیے مدثر بھائی، امام علی مقام امام حسین ظلم کے خلاف ڈٹ گئے، جبر کے خلاف ڈٹ گئے، ناانصافی کے خلاف ڈٹ گئے، اور امام کو کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی ہم پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو جنت تو دونوں جہان ان کے لیے بنائے، جی، اور وہ ظلم، بربریت، ڈکٹیٹرشپ اور یہ جو آپ کے اندر جھوٹ، فساد، دھنگا، اس تمام قانون کے خلاف امام کا وہ لفظ جو لوگ بولا کرتے ہیں نا بیت بیت، وہ نہیں تھا، اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ امام نے یزید کے خلاف اعلان جنگ تب کیا کہ تم یہ جو ظلم ڈھائے ہوئے ہو، یہ جبر کر رہے ہو، یہ جو کفر کا نظام لے کے آ رہے ہو، اور یہ جو ظلم کا نظام لے کے آ رہے ہو، میرے نانا نے اس کی تعلیم نہیں دی، میرے نانا نے سکھایا کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ، سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، جبر کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ اور امام علی مقام امام حسین نے صرف مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے، ظلم کا مقابلہ کیا، اور جو ظلم ان پر ڈھائے گئے رہتی دنیا تک تا قیامت تک ایسی مثال نہیں ملتی۔ اور آپ کی سریکی بیلٹ کا کسی نے کہا تھا کہ زمانے تو ونج کے اسکول ڈٹھا ہے، محبت کا عجب اصول ڈٹھا ہے، علی دے بچیاں تو قربان ونجاں، جنہوں کو چمدہ رسول ڈٹھا ہے۔ یعنی کہنے والے کہہ رہے ہیں کائنات میں اس طرح کی ہستی میں نے دیکھی۔ اور شہزادہ کونین جب کاندھوں پہ سوار تھے اور پوچھنے والے جناب عمر فاروق کہتے ہیں کتنی زبردست سواری اے امام علی مقام امام حسین آپ کو ملی ہے، سرکار نے فرمایا ہے عمر یہ نہیں دیکھتا سوار کتنے اچھے ملے۔ یعنی ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کا مقام تو بچپن سے بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل یہ ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کہ اگر جہاں ظلم ہو وہاں ڈٹ کے بات کرو، جہاں جبر ہو وہاں زبان سے اظہار کرو۔ اور امام علی مقام نے اپنے 72 تن جانثاروں کو قربان کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نے رب کی، پھر بھی کہہ رہے ہیں مولا تو اس میں راضی ہے، محبت ہے، مولا تیری رضا شامل ہے اس میں، مولا تو راضی ہو گیا ہے۔ اور امام سے رب نے کہا اے امام علی مقام امام حسین، وہ کیا تاریخی بات ہے، اور وقت کم ہے، دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، لیکن وہ راہب کے تاریخی جملے فرمایا یہ
اشرفیاں لے لو، یہ دینار لے لو، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سر حسین ہے۔ اس نے کہا بدبختو کیسے کر رہے ہو یہ عمل؟ یہ وہ حسین کا سر ہے جس کو تو کائنات کے ملجا مہوا سیدہ کائنات مخدومہ کائنات وہ بھی چومتی رہی ہیں، مولا علی مشکل کشا اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب چسواتے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے حسین کو کاندھوں پہ سوار کرتے، تم یہ مجھے دے دو۔ وہ راہب نے ساری رات امام علی مقام امام حسین کا سر انور رکھا، خوشبو لگائی، عطر لگایا، رات بھر جب اس نے آسمان سے لے کر امام علی مقام کے سر حسین تک جب نور دیکھا، وہ راہب تو مسلمان ہو گیا، لیکن ان پہ اندھے تالے پڑے ہوئے تھے، وہ عقل کے اندھے تھے۔ رب نے خود کہا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، آنکھیں بھی بند ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ مقصد یہ ہے امام کی زندگی کا اور امام علی مقام کی زندگی کا اور وہ شہزادیوں کی زندگی کا، حضرت زینب کا وہ تاریخی خطبہ کربلا کی دھرتی میں جس طرح انداز سے یزیدی دربار میں دیا، پھر ایک جملہ کہا تھا مدثر بھائی آج محرم ہے، اور پھر ذہن کیفیات رونے والی بن جاتی ہے۔ وہ کیا کہے سیدہ کائنات حضرت زینب کا وہ تاریخی جملہ ہے، فرمایا آج حبشہ کی عورت کے لیے یہ تلواریں اٹھ گئی ہیں، لیکن امام علی مقام امام حسین کی وہ بہن کہتی ہے اے نانا کی مدینے کی طرف گواہ ہوئیے گا کل میدان محشر، ہم نے آپ کے دین کی آبرو رکھ لی ہے، ہم نے آپ کے دین کی لاج رکھ لی ہے، اس لیے حسین کا کردار روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آؤ نا، ہم ہر دفعہ کہتے ہیں پیاسے نہ رہیں گے ہم قیامت میں دیکھنا اپنا بربط ساقی کوثر کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ جہانگیر صاحب، آپ نے ہمیں عالمگیر صاحب، اچھا بالکل جی، اکثر نام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ عالمگیر صاحب۔ تو بالکل جی، ہم نے آج کے اس پروگرام میں کوشش کی ہے کہ چھوٹے سے وقت میں ہم بہت کچھ جان لیں، اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں ایک درس جو ملا ہے کہ یعنی اجتماعی طور پہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنی لائف میں، لیکن انفرادی طور پہ آپ کا جو کردار بنتا ہے، جو مذہب آپ کو تاکید کرتا ہے، ان رہنما اصولوں پہ چلتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کو بھی۔ آپ کا شکریہ کہ ہمیشہ یاد کرتے ہیں، بہت شکریہ عالمگیر بھائی، آپ کی پینل ٹیم کا اور آپ کے مالکان کا، آپ کے بیوٹی چینل کا، اور اس امید اس خیال کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، امام کے کردار کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہوئے یزیدی قوتوں کو پاس کریں، اور حسینی بننا ہے تو حسین کے علم کو بلند کریں۔ اور میرا آخری پیغام یہ ہے کہ نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو، نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو، آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا۔ جزاک اللہ۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سارے واقعے کے حوالے سے جو ہمارے پاس ایک میسج جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حق کے اوپر کھڑے رہنا ہے، جو حق کی بات ہے حق کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، اور کسی بھی قسم کے حوالے سے اپنے بیک فٹ پہ نہیں جانا، جو حق کی بات ہے وہی کرنی ہے، سچ ہے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہی پیغام ہے جی، صبر، اس واقعے میں آپ کو صبر دیکھنے کو ملتا ہے، تو صبر کرنا یہ بھی ہمارے دین اسلام میں بھی ہے کہ صبر ہمیں روزہ سکھاتا ہے، بالکل اثار ہے، ایک محبت ہے، چیز پیار ہے، ہر زندگی کا خوبصورت پہلو جو ہے وہ ہمیں دین اسلام میں ملتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہمیں آج کا پروگرام جو ہے اس میں آپ کو بہت کچھ فائدہ آپ کو ملا ہوگا، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔